नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्यिल करीमिल अमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द व सलात के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम से एक मरतबा फिर हम अल्लाह के घर में दर्स कुरान के लिए जमा हुए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा आना, बैठना, कहना, सुनना अपनी बारगाह में कबूल। आज का जो हमारा मौजू है वो है अल्लाह के हुजूर सिद्क़ दिल के साथ तौबा करना, अल्लाह के हुजूर मग़फ़िरत तलब करना। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है और फिर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ता का पुतला बनाया। ख़ताकार है, इंसान से भूल हो जाती। लफ्ज़ इंसान का एक माना जो मादा निकलता है वो निसियान, नासिया से भी है, भूल जाना, कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस वादे को भूल जाता है जो उसने, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम रूहों को इकट्ठा किया था और फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। और उस वक्त तमाम इंसानों की रूहें, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने लोग आने हैं, तमाम की रूहों ने ये जवाब दिया था क़ालू बला, क्यों नहीं बारी ताला, तू ही हमारा रब है। लेकिन जब दुनिया में आए तो उस दुनिया में आकर वो वादा, वो नारा भूल गए, दुनिया की मस्तियों में पड़ गए, दुनिया की लज्जतों में, दुनिया की चाहतों में। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया का सिलसिला मबूस फरमाया और अंबिया आते रहे। 1,24,000 अंबिया किराम कमोबेश आए और आखिर में ताइदार अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हर एक ने यह पैगाम याद करवाया कि जो तुमने वो वादा किया था उस तरफ पलट आओ, उस तरफ आ जाओ जो तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वहाँ पर वादा किया था। फिर जो रूहें उस वादे को याद कर लेती हैं और पलट आती हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी में आ जाती हैं। जो फिर भूले रखती हैं और शैतान और नफ्स के रास्ते पर चलती रहती हैं, फिर अगर वो इस हाल में मर जाएं तो फिर उनके लिए तो कोई तौबा और इस्तिग़फ़ार भी नहीं, फिर उनके लिए निजात का कोई रास्ता भी नहीं। निजात का रास्ता ये है कि दुनिया में रहकर जिस लम्हे तौबा मिल जाए, इस्तिग़फ़ार मिल जाए, अल्लाह के हुजूर मुआफ़ी के लिए आप आ जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो मुआफ़ फरमाने का। इसलिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, तौबा ऐसे करो कि फिर दोबारा गुनाहों की तरफ ना पलटो। सही मानों में वो तौबा, और तौबा कहते ही उसको हैं कि जिसमें फिर ये सिद्क़ दिल के साथ तहिया हो कि आइंदा ये गुनाह नहीं होगा, आइंदा गुनाह नहीं करें। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारहा बयान फरमाया इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, कि मैं बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो माफ़ फरमाता है, लेकिन कोई तालिब तो हो, कोई माफ़ करवाने वाला तो हो, कोई अल्लाह के हुजूर आए तो सही, दो आंसू बहाए तो सही। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो अल्लाह के हुजूर तौबा करता है और तौबा मुआफ़ी में उसके आँखों से आंसू गिर जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बख्शिश का परवाना जारी फरमाता है। हदीस पाक में आता है आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान ख़ताकार है, हर इंसान ख़ताकार है, लेकिन अच्छे ख़ताकार वो हैं जिनसे गलती हो जाए तो फिर वो उस पर मुआफ़ी मांगे, तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, अल्लाह के हुजूर आ जाएं कि बारी ताला मुझे बख्श दे, मुझे मुआफ़ फरमा दे, भूल हो गई थी, आइंदा ऐसा नहीं होगा।
اور جس نے اپنی آخرت سنوار لی، یعنی دنیا کے کسی بھی زندگی کے لمحے میں آ کر سانس لیتے ہوئے توبہ کر لی، اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہو جاتا ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جب بندہ صدق دل کے ساتھ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ توبہ کے مختلف انداز ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ توبہ اس چیز کا بھی نام ہے کہ کوئی ندامت اور شرمندہ ہو جائے اپنے گناہوں پر، اس کا نام بھی توبہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی بڑا سخت گناہ گار، ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزار دی، نافرمانی میں گزار دی، اللہ رب العزت کے ہاں کوئی ایسی نیکی پیش نہ کر سکا، لیکن جب موت کا وقت آیا تو موت سے پہلے اس نے اپنی اولاد کو کہا کہ تم نے جب میں مر جاؤں، فوت ہو جاؤں، تو میری لاش کو جلا دینا اور پھر اس کو پیس دینا اور پیس کر اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ اولاد نے اپنے والد کے ساتھ پھر ایسا ہی کیا، ان کی آخری وصیت پر عمل کیا۔ لیکن جب اللہ کے حضور پیشی ہوئی تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے سارے ذرات کو اکٹھا کریں اور پھر انسان بنا کر دوبارہ کھڑا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس شخص سے پوچھا، یہ سب عمل کروانے پر تجھے کس شے نے مجبور کیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا، باری تعالیٰ تیری خشیت نے، حدیث پاک میں آتا ہے، یا تیرے خوف کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا کہ تیرے حضور کیسے پیش ہوں، اگر تو نے مجھے پکڑ لیا تو پھر مجھے سزا کیا کیا ملے گی۔ اللہ رب العزت نے اس ندامت اور شرمندگی پر اس کی بخشش فرما۔ تو دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں، اور اس سے ہمیں میسج اور پیغام یہ مل رہا ہے کہ جو توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیسے مٹا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے۔ جب وہ گناہ کرتا چلا جائے تو اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس دل کی سیاہی کے خاتمہ کس شے سے ہوگا؟ وہ استغفار ہے، توبہ ہے، کہ جو بندہ دل کے اس برتن کو صاف کرنا چاہتا ہے، اجلا کرنا چاہتا ہے، نورانی کرنا چاہتا ہے، پاک کرنا چاہتا ہے، تو کثرت سے استغفار کرے، اللہ کے حضور معافی مانگے، توبہ کرے، ذکر الہی کرے، پھر اللہ رب العزت اس دل میں اپنا نور پیدا فرماتا ہے، ڈالتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا دل نہیں لگتا، ہمیں وہ لذت اور چاشنی نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل کا جو برتن ہے وہ تو سیاہ ہے، وہ تو زنگ آلود ہے، اور اس کی پالش اور صفائی استغفار سے ہوگی۔ تو جب بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کو معاف بھی فرما دیتا ہے، اس برتن دل کے برتن کو صاف بھی فرما دیتا ہے، روشن بھی فرما دیتا ہے، اور اس کے بخشش کا پروانہ بھی جاری فرما۔ پھر اسے عبادت میں لذت بھی ملتی ہے، چاشنی بھی ملتی ہے، اللہ کی حضوری بھی ملتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بھی ملتی ہے، میسر آتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی شخص گناہ ہی نہ کرے، اللہ فرماتا ہے کہ میں پھر ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں، ان نیک لوگوں کو، پھر ایسے لوگوں کو پیدا فرماتا ہوں کہ جو گناہ بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں،
لیکن پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بندوں کی توبہ اتنی پسند ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بخشش مانگتے ہیں میں بخش دیتا ہوں، میں معاف فرما دیتا ہوں۔ شیطان کو جب اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا تو اس نے عہد کیا، اس نے کہا باری تعالیٰ میں تیرے بندوں کے راستے پر بیٹھوں گا اور انہیں تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، انہیں پھیروں گا، انہیں ورغلاؤں گا اور اپنے راستے پر چلاؤں گا، تیرے راستے سے ہٹا دوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب جب میرا بندہ میرے حضور آئے گا اور بخشش طلب کرے گا، معافی مانگے گا، میں اسے معاف فرما دوں گا، تیرا وار میرے بندوں پر چلے گا نہیں، اور جن پر چلے گا اگر وہ معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، میں انہیں معاف فرما دوں گا۔ اب توبہ کی کوئی عمر بھی ہوگی، کوئی لمٹ بھی ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جب بندہ، اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا جب تک بندہ بستر مرگ پر آ کر اور اس کی سانس غر غر نہ کرے، اس سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے معاف فرماتا ہوں۔ تو ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ جب تک ہم سانس لے رہے، جب تک ہم صحت و تندرست ہیں، جب تک ہم نزاع کے عالم میں نہیں آ رہے، موت ہمیں سامنے دکھائی نہیں دے رہی، اس سے پہلے پہلے اگر ہم نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے بخشوں۔ اب یہ انتظار نہ کیا جائے کہ ہم بستر مرگ پر جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے پھر توبہ کر لیں۔ ہمارے سامنے ہم روز دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، نوجوان بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں، صحت مند ہوتا ہے، صحیح سلامت ہوتا ہے، شام کو اس کے جنازے کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تصور یہ نہ کریں کہ ہم بوڑھے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے، اب زندگی گناہوں میں گزار دیں، موت کا وقت کب آ جائے کسی کو کیا معلوم۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے عبادت کی بہترین رات کون سی ہے، افضل رات کون سی ہے؟ تو انہوں نے، آپ لوگوں نے، ہم نے سن رکھا ہے کہ لیلۃ القدر بڑی فضیلت والی رات ہے، شب معراج بڑی فضیلت والی رات ہے عبادت، شب بارات بڑی فضیلت، 15 شعبان کی رات بڑی فضیلتوں والی رات ہے، چاند رات بڑی عبادت کی رات ہے۔ لیکن اس بزرگ نے جواب دیا زندگی کی آخری رات جو وہ عبادت کی بہترین رات ہے۔ پوچھا حضور بزرگوں زندگی کی آخری رات کا تو پتہ نہیں، تو فرمایا جب زندگی کی آخری رات کا معلوم نہیں ہے، ہر رات عبادت ایسے کرو جیسے زندگی کی آخری رات، یہ آخری عبادت ہے۔ تو جب بندہ ایسے کرے گا اللہ کے حضور توبہ بھی کرے گا، استغفار بھی کرے گا، معافی بھی مانگے گا، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرماتا رہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اب استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو معافی مل جائے گی، دل صاف ہو جائے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن توبہ استغفار کا ایک فائدہ بھی ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کثرت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو ہر غم سے نجات بخش دیتا، ہر غم سے اسے نجات مل جاتی، دنیا کا غم نہیں رہتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ مشکل میں انسان ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل سے اسے نکال دیتا، استغفار کا فائدہ دوسرا یہ۔ پھر ارشاد فرمایا اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے تصور بھی نہیں ہوتا، اس کو وہاں سے رزق ملتا ہے، اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ توبہ اور استغفار کا کتنا زیادہ فائدہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں آقا علیہ السلام کے عمل مبارک سے بھی ہمیں یہ درس ملتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب دیکھیے آقا علیہ السلام تو معصوم ہیں، کوئی گناہ نہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ طریقہ چھوڑ کر گئے ہیں، بیان فرما دیا کہ جب میں اللہ کے حضور استغفار 100 مرتبہ کر رہا ہوں، اے مومنو، اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے حضور کثرت سے توبہ استغفار کیا۔
اور جو کثرت سے توبہ استغفار کرتا ہے اس کو پھر فائدہ کیا کیا ملتا ہے، نجات بھی مل جاتی ہے، اسے مشکلوں سے نجات بھی مل جاتی ہے، آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہیں، ہر مشکل سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اسے وہاں سے اللہ رب العزت رزق دیتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔